अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मुस्लिम। वो कौन शख्स सबसे बेहतर है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूँ। अगर कोई शख्स दुनिया से फारिग है, अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर देवबंद से फारिग है, अपने आप को देवबंदी कहता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नदवा से फारिग है, नदवी कहता है, कोई एतराज़ नहीं। लक़ब के लिए कोई एतराज़ नहीं। लेकिन दीन की जब बात आती है तो क़ौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, ये आयत, ये जो लफ्ज़ है क़ौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कुरान मजीद में कई जगह आता है। ये वमन अहसनु क़ौलन में आता है, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, और जितने मेरे फेवरेट वर्सेस है दावा के, उसमें सब में आता है। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लू फकुल शहदू बिअन्ना मुस्लिम। तो अल्लाह ताला फरमाते हम मुस्लिम हैं। आज हम देखते हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज़्यादा, 2 अरब से ज़्यादा है। दुनिया में कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं। लेकिन हम सारी दुनिया में पीटे जा रहे। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। अल्लाह के रसूल की हदीस है और वो फरमाते एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त हम अक़लियत में होंगे, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हम तादाद में बहुत होंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। जब हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि 8वीं और 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। अंधेरा किसके लिए था? उनके लिए। उस दौर में मुसलमान ने जो तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस पे तहकीक करना है उस वक्त आपके लिए लाजिम था कि आप अरबी ज़बान पे महारत पाए, क्योंकि अरबी ज़बान उस टाइम उरूज पे थी। हम मुसलमान उरूज पे थे। मैथमेटिक्स में कितने हमने इन्वेंशन किए। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? मुसलमान। केमिस्ट्री के फादर कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं गेबर, गेबर ने जाबिर इब्न हय्यान। जो अल्कोहल ये लफ्ज है आया अरबी लफ्ज अलगुल से, इविल स्पिरिट। मोहम्मद राजी, अली इब्न सीना, कई आप नाम देखेंगे। उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका हूं उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम हलाल पे बहुत कम है। नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो। आपको लगता है रफतन करना चाहिए करो, दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं,
غیر مسلم کی بات آتی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام ہی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو مسلمان بات کرتے میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں، تم بھی مسلم میں بھی مسلم. اختلاف ہے افضل کیا چیز ہے، اور افضل کے لیے اگر فتنہ پیدا کریں گے تو قرآن میں لکھا ہے فتنہ قتل سے زیادہ خراب ہے، گناہ کبیرہ. ہاں کہ نہیں؟ تو جو افضلیت پہ میں کبھی بھی نہیں کہتا کمپرومائز کرو. میں تو الحمدللہ، آپ اکثر لوگ مجھے جانتے نہیں ہوئیں گے، جہاں تک کہ دین کا مسئلہ میں کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہوں. چاہے منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، میں دین کے معاملے میں مستقبل بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ میرا عمل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے میں ٹائی شرٹ، ٹائی کوٹ پہنتا ہوں، مجھے پسند نہیں. میں پہنتا ہوں کہ غیر مسلمان متاثر ہوتے، اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، مستحب نہیں ہے، اجازت ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے، کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے صلیب پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کی. میں پہنتا ہوں تو کہ غیر مسلم متاثر ہو، ارے کون ہے جوکر ٹائی پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے، لیکن میرے ٹھکنے کے اوپر ہے میرے ٹراؤزر. اس میں اختلاف ہے، کون کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے. میں مانتا ہوں امام مذہبی میں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے کے نیچے پیر رکھنا، میں سمجھتا ہوں. اور میں اتنا شدت پسند ہوں اس میں، فنڈامنٹلسٹ کا فنڈامنٹلسٹ. ہر سٹاف کے لیے فرض ہے. اگر آپ میرے ادارے میں نوکری کریں گے، آپ سے لکھ کے لوں گا داڑھی رکھنا کمپلسری، سر ڈھانکنا فرض ہے. میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ہے، ٹھکنے کے اوپر پہننا پڑے گا. آپ اس کو سنت مانو، فرض مانو. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں. لکھ کے لیتا ہوں، بائی لا الاؤڈ نہیں ہمارے کنٹری میں، پھر بھی لکھ کے لیتا تھا میں بلیک اینڈ وائٹ میں. میرا ادارہ ہے، میرے ادارے میں ڈریس کوڈ ٹائی کوٹ نہیں ہے. میں تو کبھی آفس میں آتا ہی نہیں ٹائی کوٹ کے ساتھ. کبھی لیکچر سے آ گیا وہ الگ بات. تو لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے. آپ اللہ کے لیے کرو، خلوص اللہ کے لیے، اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام میں مقبولیت پیدا کرتا ہے. تو میرا صرف یہ پیغام تھا. اور میں یہ ٹرپ میں جو میں دیکھا الحمدللہ، جو عام طور پہ ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتا، کہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے. نہ کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، زیرو. اسلام میں ڈاکٹر ذاکر نائک زیرو. لیکن کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو یہ بڑپن یہ ہے کہ جو چھوٹی سی اختلاف بھی ہو تھی، جو لوگ نے بڑپن کر کے میرا استقبال کیا، وہ اختلاف کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑپن ہے. اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا. اللہ نے یہ آپ کو آنر دیا ہے، عزت دی ہے. لیکن کبھی بھی عزت ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم. کوئی بھی عزت آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری بنا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت آپ کو دی، آپ کے ملک کو، ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے جو اسلام کے لیے الگ ہوا، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں لوگ. تمہارا فرض ہے کہ ہم دنیا کے لیے ایک مثال بنے قرآن اور صحیح حدیث کی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حالات ہم مسلمان کی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جگہ پٹے جا رہے ہیں، لیکن کہتے نا دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، روشنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 3 جگہ فرماتے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، کرسچینزم ہو، ہندوازم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے پہ غالب ہوگا. اور 2 جگہ لکھا ہے وقفہ باللہ شہیدہ. ایک جگہ وقفہ باللہ شہیدہ کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور 2 جگہ لکھا ہے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ، کہ کتنا بھی مشرک نہ چاہے تو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کہ انشاءاللہ آخرت کے پہلے 60 سال تک مسلمان دنیا پہ رول کریں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ وہ دور تھا جو اللہ کے رسول کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے رول کیا۔ انشاءاللہ پتہ نہیں کب ہوگا، تاریخ نہیں لکھی ہے، 2 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، لیکن یہ حدیث میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، اور اسی لیے ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی طرف لوگ کو دعوت دیں، چاہے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دنیا میں فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کے لیے آپ جد و جہد کریں گے اللہ دنیا دے گا، لیکن آخرت کے لیے جد و جہد کرو، آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا۔ میری مثال لو، میں تو حقلاتا تھا، بچپن میں اگر کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا، میں کہتا ذاکر۔ میں خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہوں، لیکن 25 لوگوں کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ احمد دیدہ صاحب کی وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بن گیا۔ اس سے متاثر ہو کے میں ڈاکٹر بنا، سوچ کے ڈاکٹر سب سے بہترین پیشہ ہے۔ کیوں؟ بیماری دور کرنا، لوگوں کی جان بچانا سب سے بہترین پیشہ اچھا ہے۔ ان کو ملنے کے بعد جب قرآن مجید پڑھنے کے بعد مجھے اس سے بہتر پیشہ ملا، الحمدللہ۔ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز فریفی، شیخ سعد ناصر الشیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم۔ تو جب میں پڑھائی کی ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے، جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے۔ جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف۔ اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے، کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ۔ ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے۔ اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں میرے چھوٹی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی آمد کے پر تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کی دعوت دی، اور یہ بات کہی جو بات کتاب اللہ سے ثابت ہو، سنت نبوی شریف سے ثابت ہو، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ پاکستان کے دورے پر 14 اکتوبر 2024 کو لاہور میں مرکز قرآن و سنہ میں تقریر فرما رہے تھے، جسے یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید، نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔